वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th के लिए उर्दू का सबक नंबर 2 पढ़ाऊंगी। सबक नंबर 2 का नाम है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। तो ये चैप्टर एक अदबी तारीख़ है, यानी कि तज़किरा है। अदबी तारीख़ का मतलब क्या होता है? किसी भी शायर या किसी भी अदीब के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी ख़ासियतों को उजागर करना। तो इस चैप्टर को किसने लिखा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो अब सभी बच्चों के लिए लाजमी है कि आप सभी ये जान लें कि अदबी तारीख़ किसे कहते हैं, तज़किरा किसे कहते हैं। अदबी तारीख़ को ही तज़किरा कहते हैं। तो इससे मुतालिक एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर सवालात पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अदबी तारीख़ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही एक अदबी तारीख़ है, यानी कि एक तज़किरा है। इसके बाद मैं आपको मुसन्निफ़ का इंट्रो, सभी अल्फाज मायने, चैप्टर का खुलासा, सभी एडिशनल क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बाकी के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। अब जानते हैं कि अदबी तारीख़ क्या है। तो अदबी तारीख़ का मतलब होता है किसी भी शायर या किसी भी अदीब की पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में बातों को उजागर करना। अब अदबी तारीख़ से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो पढ़कर बता देती हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी सवाल का जवाब इजीली लिख सको। अदबी तारीख़ का मतलब तज़किरा होता है। तज़किरा अदबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं याद करना, ज़िक्र करना, बताना। समझ में आया कि अगर आप डिक्शनरी के अंदर तज़किरा लफ्ज़ की मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब क्या होगा? याद करना, ज़िक्र करना या बताना। लेकिन उर्दू फ़ारसी में इस्तिलाह के तौर पर तज़किरा उस किताब को कहते हैं जिसमें शोरा कहते हैं शायर की जमा को, शोरा का हाल और उनके कलाम का कुछ नमूना दर्ज किया जाए। समझ में आया कि उर्दू और फ़ारसी में इस्तिलाह के तौर पर तज़किरा उस किताब को कहते हैं जिस किताब में शायरों का हाल और उनके कलाम के, यानी कि उनकी शायरी के कुछ एग्ज़ाम्पल जिस किताब के अंदर लिखे जाते हैं। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मुतअद्दिद तज़किरे, यानी कि बहुत सारे तज़किरे लिखे गए हैं, जिनमें सिर्फ शोरा, उतबा का ही नहीं बल्कि अम्बिया, उलमा और बादशाहों तक का ज़िक्र किया गया है, यानी कि उनके बारे में लिखा गया है। फ़ारसी और उर्दू तज़किरों में अदबियों और शायरों के हालत ज़िंदगी के साथ साथ उनकी शायरी की खूबियों को भी लिखा गया है कि वे किस तरह से शायरी करते थे, कैसे कैसे करते थे। उर्दू के शोरा, यानी कि उर्दू के शायरों के तज़किरे काफ़ी दिनों तक, मुद्दत तक फ़ारसी ज़बान में लिखे जाते रहे। इस सिलसिले की पहली कड़ी मीर तकी मीर के ज़रिए लिखा गया तज़किरा निकातुश शोरा है, जो कि 1752 में लिखा गया। समझ में आया कि उर्दू के शोरा के शायरों के बहुत सारे तज़किरे काफ़ी लंबे वक्त तक फ़ारसी ज़बान में लिखे जाते रहे, और इस सिलसिले की पहली कड़ी मीर तकी मीर के ज़रिए लिखा गया निकातुश शोरा है, जो कि 1752 में लिखा गया। उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा मिर्ज़ा अली लत्फ़ का है, जो गुलशन हिंद के नाम से 1801 के अंदर लिखा गया। आबे हयात तज़किरा निगारी से आगे का कदम है। ये उर्दू नस्र, यानी कि उर्दू लिटरेचर की पहली किताब है जिसमें उर्दू शायरी की अदबी तारीख़ मुरत्तब अंदाज में मिलती है। समझ में आया कि आबे हयात तज़किरा निगारी से आगे का और ऊंचा लेवल है। ये उर्दू नस्र की, उर्दू लिटरेचर की पहली किताब है। उर्दू नस्र का मतलब क्या है? आपकी बुक 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक नज़्म और एक नस्र। नस्र के अंदर जितने भी आर्टिकल्स, ऐसे, निबंध वगैरह, जितने भी दास्तान, किस्से, कहानियाँ सब होते हैं, वो सब क्या आते हैं? उर्दू अदब, यानी कि नस्र के अंदर आते हैं। ये तो आबे हयात उर्दू नस्र की पहली किताब है जिसमें उर्दू शायरी की अदबी तारीख़ों के बारे में मुरत्तब अंदाज के अंदर लिखा गया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात में उर्दू के शोरा की तारीख़ को मुख्तलिफ तरीक़ों के अंदर तकसीम कर लिखा है। समझ में आया कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात किताब के अंदर उर्दू के शायरों की तारीख़ को, कि उन्होंने पहले कौन से शायर आए, किस तरह से लिखा, कैसे लिखा, इन सभी बातों को डिवाइड करके लिखा है, और हर दौर के कुछ ख़ास औसाफ उसमें बताने की कोशिश की है। अगरचे इस काम में उन्हें कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास ज़रूर पैदा करा दिया था कि ज़बान अहद ब अहद बदलती है, और आज की अदबी ज़बान के लिए
بہت زیادہ کرامت ہے یہ ضروری نہیں۔ آزاد نے شعراء کے کلام کے تفصیلی نمونوں کے ساتھ ساتھ ان کے سوانح اور شخصیت کا خاکہ بھی پیش کیا۔ سمجھ میں آیا کہ آزاد نے آب حیات کے اندر شاعروں کے کلام کے تفصیلی نمونوں کے ساتھ ساتھ ان شاعروں کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی لکھا۔ یہ خاکے بہت دلچسپ ہیں، ان کی مدد سے شاعری کی جیتی جاگتی تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کو پڑھ کر آب حیات کی ابتدا میں آزاد نے اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء پر کچھ روشنی ڈالی ہے، یعنی کہ آب حیات کا کتاب میں آزاد نے کس چیز سے شروعات کی ہے لکھنے کی؟ اردو زبان کی شروعات سے، آغاز سے، ارتقاء سے۔ آب حیات ادبی تاریخ کا نقش اول ہے اور بہت محدود ماخذ اور وسائل کی مدد سے آزاد نے یہ خوانی مرتب کی ہے، یعنی کہ لکھی ہے۔ آب حیات کی مقبولیت یعنی کہ مشہور ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یعنی کہ ریزن آزاد کی انشا پردازی اور علمی زبان ہے۔ سمجھ میں آئے کہ آب حیات کتاب کے مشہور ہونے کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ آزاد کی انشا پردازی یعنی کہ ان کی انٹیلیجنسی اور ان کی ایک اچھی علمی زبان۔ آزاد کا اسلوب یعنی کہ لکھنے کا اسٹائل، لکھنے کا ڈھنگ، بیان کہیں کہیں عالمی زبان کے مطابقت نہیں رکھتا۔ آب حیات کا شمار اردو نثر کے شہکاروں میں ہوتا ہے، یعنی کہ آب حیات کا شمار اردو لٹریچر کی بہت بڑی بڑی کتابوں میں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اردو شاعری کی پوری تہذیب کو اس میں زندہ کر دیا ہے۔ کس وجہ سے اس کا شہکار میں شمار ہوتا ہے آب حیات کتاب کا؟ کیونکہ اس کتاب کے اندر انہوں نے اردو شاعری کی پوری تہذیب کو اچھی طرح سے لکھا ہے۔ اب چیپٹر کے مصنف کے بارے میں پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایگزام میں ان کے متعلق بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس چیپٹر کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1830 میں اور انتقال ہوا تھا 1910 کے اندر۔ تو محمد حسین ان کا نام تھا، آزاد ان کا تخلص، یعنی کہ اصل نام محمد حسین تھا اور مشہور تھے آزاد نام سے۔ یہ دلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد مولوی محمد باقر اردو کے ایک اہم اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ اس اخبار کا نام دہلی اردو اخبار تھا، جس میں 1857 کی جنگ کی آزادی کی حمایت کی گئی تھی۔ لہٰذا جب انگریزوں نے دلی دوبارہ فتح کی تو انہوں نے آزاد کے والد مولوی محمد باقر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور محمد حسین نے دلی چھوڑ کر کئی سال تک بھاگتے ہوئے مجرم کی طرح اپنی زندگی بسر کی۔ برسوں کی پریشانی کے بعد بالآخر محمد حسین آزاد لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں ملازمت ہو گئے، محکمہ تعلیم میں جاب کرنے لگے۔ وہ تعلیمی میدان میں بہت سرگرم رہے اور بہت سی نصابی یعنی کہ کورس کی کتابیں تیار کی۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے نئے طرز کے شاعروں کی بنیاد رکھی۔ ان مشاعروں میں طرحی غزلوں کی بجائے موضوع دے کر نظمیں لکھوائی جاتی تھیں۔ مشاعرے کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے شاعروں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور ان سب سے ان کی شاعری کو سننا۔ ہر شاعر کی شاعری کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے مشاعروں میں طرزی غزلوں کی بجائے موضوع دے کر نظمیں لکھوائی جاتی تھیں۔ اسی طرح انگریزی طرز کی کتابیں بھی انہوں نے تیار کی۔ ان میں آزاد کی نیرنگ خیال خصوصاً قابل ذکر ہے۔ محمد حسین آزاد کی تصانیف یعنی کہ محمد حسین آزاد کے لیکھوں میں سب سے زیادہ شہرت آب حیات کو ملی۔ اسلوب کی یعنی کہ لکھنے کے ڈھنگ کی دلکشی کے باعث آب حیات اردو کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں شامل ہے۔ علم زبان پر سنتان فارس بھی ان کی ایک اہم تصنیف ہے۔ آزاد کرداروں اور واقعات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ چلتی پھرتی تصویریں بن جاتے ہیں۔ ان کی تحریر مناسب الفاظ اور استعاروں کی دلکشی کے باعث بہت جلد یاد ہونے کی صفت رکھتی ہیں، صفت یعنی کہ خاصیت رکھتی ہیں۔ تو یہاں سے مصنف کا انٹرو کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اب چیپٹر پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا چیپٹر کے اندر مرزا مظہر جانے جانا کی پرسنالٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو پہلے الفاظ معنوں کو جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ آپ کی اردو کی ورڈ پاور بڑھے اور آپ چیپٹر کو اچھے سے سمجھ پائیں۔ تو دھیان سے سنیں گے۔ صاحب منصب کا مطلب ہوتا ہے عہدیدار۔ امور کہتے ہیں امر کی جمع۔ سند ترقی یعنی کہ سند ترقی یعنی کہ ترقی کے دستاویز۔ تصوف کہتے ہیں روحانی علم کو۔
اوضاع کہتے ہیں وضع کی جمع یا طریقے، سلامتی طبع یعنی کہ طبیعت کی درستی، سلامتی، تراش کہتے ہیں کاٹ چھاٹ کو، اتوار کہتے ہیں طور کی جمع یعنی کہ طریقے، قطعی نظر اس کے سوا، تجویز یعنی کہ رائے، طرفین یعنی کہ دونوں جانب، نسب یعنی کہ خاندانی سلسلہ، نسب کسے کہتے ہیں؟ خاندانی سلسلے کو، سعادت کہتے ہیں نیکی کو، فی الحقیقت یعنی کہ حقیقت میں، کشتہ یعنی کہ مارا ہوا، موضوع یعنی کہ مناسب، منسوب یعنی کہ نسبت کی گئی یا نسبت کیا گیا، لہٰذا جس شخص کی منگنی یا شادی ہو اسے بھی منسوب کہتے ہیں، آئین سلطنت یعنی کہ شاہی قاعدے قانون، شاہی طور طریقے، مشت خاک یعنی کہ مٹھی بھر خاک، خانقاہ یعنی کہ بزرگوں اور درویشوں کے رہنے کی جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں، روضہ کہتے ہیں وہ مقبرہ جس پر گنبد بنا ہو، لغوی معنی باغیچہ، اعتماد یعنی کہ حقیقت، نقشہ بندی طریقہ، صوفی کا ایک سلسلہ یعنی کہ ایک طرح کا صوفی سلسلہ ہے، جیسے کہ بریلوی لوگ جو ہوتے ہیں جو درگاہ وغیرہ کو مانتے ہیں، اس کے اندر صوفی کا ایک سلسلہ ہے جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے شروع ہوا تھا، احکام شریعت یعنی کہ شریعت کے مطابق، برجستہ یعنی کہ بے خواستہ، بے محل، لطافت مزاج یعنی کہ نازک مزاج، خلاف زا اور بے اسلوب حالت یعنی کہ نامناسب اور بے ڈھنگی حالت، چارپائی کا کان یعنی کہ چارپائی کی پٹی کا وہ حصہ جو پائے کے باہر نکل آئے یا ٹیڑھا ہو جائے، ہوادار، پالکی کی طرح ایک سواری جو چاروں طرف سے کھلی ہوتی ہے، آب خورا یعنی کہ سکورا، پانی پینے کی مٹی کا چھوٹا برتن، معتقد، اعتقاد رکھنے والا، نظر، کسی کے سامنے حقیقت و احترام سے کوئی چیز پیش کرنا یعنی کہ نذرانہ، قرابین، ولایتی بندوق، استقلال یعنی کہ مضبوطی یا ثابت قدمی، دگاڑا یعنی کہ دو نالی بندوق کو کہتے ہیں۔ اب سبق کا خلاصہ ہے، پورا بڑا سا چیپٹر نہ بتا کر میں آپ کو جو مین چیپٹر ہے وہ پڑھ کر بتا دیتی ہوں، ساتھ میں ایڈیشنل امپورٹنٹ کوشچن آنسر بھی بتا دوں گی تاکہ آپ کے ایگزام کی 100% تیاری ہو۔ محمد حسین آزاد نے اس سبق میں مرزا مظہر جانے جانا کے تعلق سے لکھا ہے، یعنی کہ مرزا محمد حسین آزاد نے اس چیپٹر میں مرزا مظہر جانے جانا کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے والد عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے، یعنی کہ منصبدار تھے، یعنی کہ مرزا مظہر جانے جانا کے جو والد تھے ایک بہت بڑے بادشاہ عالمگیر کے دربار میں منصبدار تھے، ان کا سلسلہ نسب یعنی کہ ان کا جس خاندان سے تعلق تھا محمد حنفیہ سے جو حضرت علی کے بیٹے سے ملتا ہے، یعنی کہ جانے جانے کا تعلق، خاندان کا تعلق کس سے ملتا ہے؟ محمد حنیفہ رضی اللہ عنہ سے جو حضرت علی رحمۃ اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ والد کا تعلق بھی اچھے خاندان سے تھا، پر دادا سے اکبر بادشاہ کی بیٹی منسوب تھی۔ 1111 میں جب عالمگیر دکن پر فوج لیے پڑا تھا، ان کے والد نوکری چھوڑ کر دلی آ گئے۔ کالا باغ جو مالوہا کا علاقہ ہے، 11 رمضان جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ جانے جانا یعنی کہ مظہر جانے جانا، مغل بادشاہ کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنے عمرہ کے بچوں کے نام خود رکھتے تھے۔ پہلے مغل بادشاہ اپنے دربار کے لوگوں کے عمرہ جو ہوتے تھے ان کے بچوں کا نام خود رکھتے تھے۔ مرزا کا نام باپ نے شمس الدین رکھا، مگر عالمگیر نے کہا کہ باپ مرزا جان ہیں تو اس بچے کا نام ہم نے جانے جانا رکھا۔ اسی طرح عالمگیر کے رکھے ہوئے نام مرزا جانے جانا کے نام سے یہ مشہور ہوئے، مظہر جانے جانا کے نام سے۔ جب جانے جانا 16 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گئے۔ 30 برس تک مختلف مدرسوں اور خانقاہوں میں رہے۔ خانقاہ کا مطلب میں نے ابھی بتایا تھا، بزرگوں اور درویشوں کے رہنے کی جگہ۔ مرزا مظہر نے علم حدیث کو بااصول پڑھا، علم حدیث کو یعنی کہ مذہبی کتابوں کو بااصول پڑھا۔ حنفی مذہب کو ماننے والے تھے اور نقش بندی طریقے کے پابند تھے، یعنی کہ نقش بندی صوفی سلسلے سے جڑے ہوئے تھے اور احکام شریعت کو دل سے مانتے تھے، یعنی کہ شریعت پر دل سے چلتے تھے۔ بے شمار مسلمان بلکہ ہندو بھی ان کے مرید تھے۔
اور دل سے ان کی عقیدت کرتے تھے، ان کے فالوورز تھے۔ مرزا مظہر ادب اور آداب میں نہایت سنجیدہ تھے۔ وہ خلاف واضح اور بے ڈھنگی چیز کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ درزی ٹیڑھی تراش کی ٹوپی سی کر لایا، سر پر رکھی، کچھ دیر میں سر میں درد ہونے لگا، یعنی کہ نازک مزاج رکھتے تھے۔ اسی طرح جس چرپائی میں کان ہو اس پر بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ کان کا مطلب ہے جس چارپائی کے بانڈ ڈھیلے ہوں وہ اس پر بیٹھ نہیں پاتے تھے، بالکل تنی ہوئی چرپائی پر بیٹھتے تھے۔ کسی نواب نے سراہی سے پانی لا کر پلایا اور اس پر آب خورا یعنی کہ سکوری ٹیڑھی رکھ دی تو یہ دیکھ کر سخت غصہ ہوئے اور کہا، تمہیں کس نے نواب بنا دیا ہے؟ آب خورا بھی سراہی پر رکھنا نہیں آتا؟ محرم کی 7ویں تاریخ تھی۔ ایک شخص مٹھائی کا ٹوکرا لے کر گھر آیا اور کہا، مرید ہوں، نظر لے کر آیا ہوں۔ مرزا مظہر گھر سے باہر آئے۔ اس شخص نے گولی ماری جو سینے کے پار ہو گئی۔ 3 دن تک عالم اضطراب میں یعنی کہ تکلیف میں لوٹتے رہے۔ شاہ عالم بادشاہ نے کہلوایا کہ نشان دو تو ہم قاتل کو سزا دیں۔ مرزا صاحب نے جواب میں کہا، فقیر کشتہ راہ خدا ہے اور مردے کا مرنا قتل نہیں، قاتل ملے تو آپ سزا نہ دیں۔ مرزا نے بادشاہ سے جواب میں کیا کہلوایا کہ فقیر کشتہ راہ خطا ہے، یعنی کہ اس نے کہا کہ اگر آپ کو قاتل اس ٹائم پر تو مل نہ سکا تھا، اور اگر مردہ کا مرنا یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مردہ کہا کہ میں تو پہلے سے ہی مرا ہوا تھا، میرا مرنا تو مرنے کے برابر ہے، اگر آپ کو قاتل مل جائے تو آپ پھر بھی اس کو سزا نہ دینا۔ اب بچوں، آپ کو ایگزام میں کوئی بھی عبارت پڑھنے کے لیے دی جائے گی، کہا جائے گا کہ اس عبارت کو پڑھ کر چیپٹر کا نام اور مصنف کا نام بتاؤ۔ پھر اگلا سوال ہے، مصنف نے مرزا مظہر جانے جانا کے نسب یعنی کہ خاندان کے بارے میں کیا تعلق بتایا تھا؟ مصنف نے مرزا مظہر کے نسب کے تعلق سے لکھا ہے کہ باپ کی طرف سے ان کا تعلق حضرت علی کے بیٹے محمد ابن حنیفہ سے ملتا ہے۔ ماں بیجاپور کے شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دادی اسد خاں وزیر عالمگیر کی خالہ زاد بہن تھی اور دادا بھی دربار شاہی میں منصب تھے۔ اگلا سوال ہے، تیموری خاندان سے مرزا مظہر کے پردادا کا کیا رشتہ تھا؟ تو تیموری خاندان سے مرزا مظہر جانے جانا کا یہ رشتہ ہے کہ اکبر بادشاہ کی بیٹی ان کے پردادا سے منسب تھیں، یعنی وہ تیمور خاندان کے نواسے تھے۔ مرزا مظہر جانے جانا کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو مرزا مظہر مالوہا کے علاقے کالا باغ میں 11 رمضان المبارک بروز جمعہ پیدا ہوئے۔ مرزا مظہر کا نام جانے جانا کس نے تجویز کیا؟ تو مرزا مظہر کے والد نے ان کا نام شمس الدین رکھا تھا، لیکن سلطنت کا قاعدہ تھا کہ امرا کے بچوں کے نام بادشاہ خود رکھیں یا ان کے سامنے جو نام پیش کیے جائیں ان میں سے پسند کر کے بتا دیں۔ چنانچہ عالمگیر کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا، بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، چونکہ باپ کا نام مرزا جان ہے اس لیے جانے جانا نام تجویز کیا، اور اس طرح مرزا مظہر عالمگیر کے رکھے ہوئے نام سے مشہور ہوئے۔ موتقد کی بیٹی کی غزل پر اصلاح کیوں نہیں کی؟ مرزا مظہر نے موتقد کے بیٹے کی غزل پر اس لیے اصلاح نہیں کی، یعنی کہ کوئی صلاح وغیرہ اس لیے نہیں کی کہ وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ اس وقت ان کا عالم کچھ اور تھا۔ غالباً اس عالم میں انہیں یہ احساس ہوا کہ اب زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہیں گے۔ مرزا مظہر نے بطور تبرک جو شعر پڑھا اس کا کیا مطلب ہے؟ مرزا مظہر نے بطور تبرک جو شعر پڑھا اس میں ایک خبر بھی تھی کہ اب وہ زیادہ دن دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اصطلاح یہ تھی کہ لوگ کسی شخص کی وفات پر کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، جبکہ صوفیہ کا کہنا ہے کہ در حقیقت مرنے کے بعد اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ اسے صوفیہ کی اصطلاح میں گھر جانا بھی کہتے ہیں۔ لفظ انتقال میں یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو جانا، یعنی کہ شفٹ ہو جانا۔ زخم کاری آنے پر مرزا مظہر نے کیا کیا؟ مرزا مظہر کو گولی لگنے سے زخم کاری آیا۔ وہ 3 دن تک بے چینی کے عالم میں لوٹتے رہے اور اپنا ہی فارسی کا شعر پڑھتے رہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا ان پاک
طینت والے عاشقوں پر رحمت نازل کرے جنہوں نے خون اور خاک میں لوٹنے کی اچھی رسم قائم کی۔ اگلا سوال ہے، قاتل نہ ملے پر مرزا مظہر نے شاہ عالم بادشاہ کو کیا کہلا بھیجا؟ قاتل کے نہ ملنے پر شاہ عالم بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ قاتل نہیں ملتا، کچھ اس کا پتہ بتاؤ تاکہ اسے پکڑ کر سزا دی جائے۔ جواب دیا مرزا مظہر نے کہ فقیر اللہ والے خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں یعنی مرے ہوتے ہیں، اور مردے کو مارنا قتل نہیں۔ یا مرزا مظہر نے خود کے لیے مردہ لفظ کا استعمال کیا، قاتل ملے تو سزا نہ دیں، یہاں بھیج دیں۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، مصنف نے مرزا مظہر جانے جانا کے نام و نسب سے متعلق کیا اظہار خیال کیا؟ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مصنف نے بتایا کہ باپ کی طرف سے ان کا نسب یعنی کہ خاندان سے تعلق حضرت علی کے بیٹے محمد ابن حنیفہ سے ملتا ہے۔ ماں بیجاپور کے شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ دادا بھی دربار شاہی میں صاحب منصب تھے اور ان کے دادی اور ان کی دادی عالمگیر بادشاہ کے وزیر اللہ خاں کی خالہ بہن تھیں اور دادا سے اکبر بادشاہ کی بیٹی منسوب ہوئی تھی، اور ان رشتوں کی وجہ سے مرزا مظہر تیموری خاندان کے وہ نواسے تھے۔ محمد حسین آزاد نے مرزا مظہر جانے جانا کی شخصیت کے کن پہلوؤں کو اجاگر کیا؟ تو انہوں نے مرزا مظہر جانے جانا ایک صوفی بزرگ تھے، وہ حنفی مذہب کے ساتھ نقش بندی طریقے کے بھی پابند تھے اور احکام یعنی کہ شریعت کے مطابق چلتے تھے۔ مرزا میں لطافت تھی اور انہیں خلاف واضح یعنی کہ اصول کے خلاف کوئی بے ڈھنگی حالت کسی طرح پسند نہ تھی۔ ہر شے کو صحیح طور طریقے سے رکھنا، با ترتیب رکھنا، خلاف واضح چیز کو درست کرنا ان کا معمول تھا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ درزی نے ان کی ٹوپی ٹیڑھی سی تھی، کوئی دوسری ٹوپی نہ ہونے کی باعث غلط تراش کی ٹوپی پہنی اور کچھ دیر میں ہی اس ٹیڑھی ٹوپی سے ان کے سر میں درد ہونے لگا۔ اگلا سوال ہے، مرزا مظہر کا نام جانے جانا کس نے رکھا؟ مرزا مظہر کا نام جانے جانا عالمگیر نے رکھا تھا، کیونکہ سلطنت کا قاعدہ تھا کہ امرا کے یہاں اولاد ہو تو بادشاہ خود نام رکھتا تھا یا اس کے سامنے کئی نام پیش کیے جاتے تھے، ان میں سے وہ کچھ ایک نام پسند کرتا تھا، پھر وہی نام رکھا جاتا تھا۔ عالمگیر نے جانے جانا نام رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، باپ کا نام مرزا جان ہے تو اس کا نام جانے جانا رکھا۔ اگلا سوال ہے، مرزا مظہر جانے جانا بے ڈھنگی بات کو پسند نہ کرتے تھے، اس بیان کی دلیل میں کوئی مثال پیش کیجیے۔ محمد حسین آزاد نے مرزا مظہر کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک دن نواب صاحب کے ان کے خاندان کے مرید تھے، ملاقات کو آئے، جو سراہی لے کر پانی پیا، اتفاقاً آپ خورا رکھا تو ٹیڑھا رکھا، یعنی کہ سکوری سراہی پر ٹیڑھی ڈھکی۔ مرزا کا مزاج اس قدر برہم ہوا کہ ہرگز ضبط نہ ہو سکا اور بگڑ کر کہا کہ عجیب بے وقوف احمق تھا جس نے تمہیں نواب بنا دیا، آپ خورا بھی سراہی پر رکھنا نہیں آتا۔ اگلا سوال ہے، مرزا مظہر جانے جانا پر چند جملے لکھیے اور ان کے انتقال کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا 18ویں صدی عیسوی کے مشہور شاعر تھے جو فارسی کے ساتھ اردو میں بھی شعر کہتے تھے۔ ان کے والد عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے۔ باپ کے تعلق سے ان کا نسب حضرت علی کے بیٹے محمد ابن حنیفہ سے ملتا ہے۔ مرزا مظہر 1111 میں کالا باغ میں جو مالوہ کا علاقہ ہے 11 رمضان کو جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کی والد ماجدہ دربار سے وابستہ تھی، ان کے والد عالمگیر نے ان کے باپ مرزا جان کی نسبت میں جانے جانا کا نام رکھا، حالانکہ ان کے باپ نے شمس الدین نام رکھا تھا۔ محرم کی 7ویں رات جب ایک شخص ان کے گھر میں مرید بن کر آیا اور کہا نظر لے کر آیا ہوں، مرزا مظہر جب گھر سے باہر آئے تو اس شخص نے کرابین ولایتی بندوق سے گولی ماری جو سینے میں لگی، قاتل بھاگ گیا مگر مرزا مظہر شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں 3 دن استقلال میں اور ثابت قدمی سے گزارے اور مرحوم محرم کی 10ویں تاریخ کو شام کے وقت ان کی وفات ہو گئی۔ محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات پر مختصر نوٹ لکھنا ہے تو اسکرین شاٹ لے کر آپ خود لکھ دیں گے، ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی۔ اس بارے میں تو میں آپ کو سب کچھ پڑھا ہی چکی ہوں۔ تو یہاں سے یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک